दोस्तों साथी अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मिसयूज़ करें। साइफर ज़मानत केस के अंदर जनाब जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब के रिमार्क्स और नून लीग के अंदर सख्त इज़्तिराब और उनका सख्त रद्द-ए-अमल और मियां नवाज शरीफ साहब सख्त तज़ब्ज़ुब का शिकार, किसी सेफ एग्ज़िट के लिए के मुतलाशी और साइफर के हवाले से 13 अहम तरीन गाँव के बयानात कलमबंद। एक जमात बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए इलेक्शन कमीशन में, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान को बचाने के लिए अदालत से रजू करने जा रही है। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ साइफर केस के हवाले से ही। तो साइफर केस के अंदर जो है ना, ये 13 गवाह जनाब आज़म खान साहब जो कि पर्सनल सेक्रेटरी थे इमरान खान याजी साहब के, और असद मजीद साहब कि जिन्होंने वो साइफर पाकिस्तान भेजा और जिसके ऊपर ये सारा तूफ़ान जो है ना ये खड़ा हो गया। और इमरान खान याजी ने एक किसी के ऊपर जो है ना इसी की बुनियाद के ऊपर एक साजिशी थ्योरी बनाकर उसकी उसके अंदर खैर इमरान खान याजी ने कई पैंतरे भी बदले, मगर इमरान खान याजी साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो इसी बात पर जो है ना वो टिके हुए हैं, जो इनके अंदर शुरू में जो फीड कर दिया गया था कि ये एक बैरूनी साजिश थी। तो उसके उसके अंदर जो है ना वो असद मजीद साहब उनके बयानात भी जो है ना वो कलमबंद हो गया। तो टोटल 13 बयान जो है ना ये कलमबंद हो चुके हैं और अब ये केस भी अपने मंतकी अंजाम की तरफ जो है ना पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ मैंने अपने पिछले वीलॉग में जिक्र किया था कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जनाब अतर मिन्नल्ला साहब ने ज़मानत के केस के अंदर जो बानी चेयरमैन इमरान खान याजी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की इसी केस के अंदर जो ज़मानत थी, तो उन्होंने ज़मानत का केस वो दायर किया था अपने लिए। तो अतर मिन्नल्ला साहब ने कुछ ऐसे रिमार्क्स जो है ना उसके अंदर दिए जो कि ट्रायल कोर्ट के रिमार्क्स थे। उनको इस स्टेज के ऊपर जो है ना वो रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने इस केस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, जो ट्रायल चल रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान जो है ना ये लगा दिया, या फिर मतहदा अदलिया को कोई मैसेज देने की कोशिश की है। तो नून लीग ने इसके ऊपर जो है ना सख्त रद्दमल दिया। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सख्त तपी थी। उन्होंने बोला कि जनाब मासूम, क्योंकि उन्होंने बोला कि एक यानी कि एक लॉ की टर्मिनोलॉजी है कि हर बंदा जो है हर मुलजम जो है ना ये मासूम होता है अनटिल कि वो प्रूवन गिल्टी। तो उसको पीटीआई ने अपने हिसाब से उसको जो है ना वो उसकी ट्रांसलेशन की और इसी बात पर ये ढिढोरा पीट रहे कि जनाब जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब ने इमरान खान याजी को मासूम करार दे दिया इस साइफर केस के अंदर। तो बहरहाल ऐसी बात नहीं है। असल बात यही है कि जब तक कोई सजा याफ्ता ना हो उसको जो है ना ये कंसिडर किया जाता है कि वो मासूम है। जबकि हकीकत ये है कि साइफर के हवाले से इमरान खान याजी साहब मतअद्दद बार एतराफ़ कर चुके हैं कि ये उन्होंने किस तरह किया, और बाकी जो उसके अंदर जो मरकज़ी जो करदार थे इमरान खान याजी के साथ, जो शरीक मुलज़म थे इसके अंदर, जो शरीक जुर्म थे, तो उन्होंने भी इतराफ़ किया है कि साइफर की कोई हकीकत नहीं थी। तो हमने इसको जो है ना ये एक पॉलिटिकल इशू बनाकर आगे पेश किया। तो बहरहाल केस अभी चल रहा है और जल्द ही इसका भी फैसला आ जाएगा। आल दो के शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान याजी साहब की इसके अंदर ज़मानत तो हो चुकी, मगर ये कि ताहाल शाह महमूद कुरैशी को रहाई नसीब नहीं हुई। और देखते हैं कि ये आने वाले हफ्ते के अंदर ये जो 25 दिसंबर की जो छुट्टी है, कायद-ए-आज़म डे भी है, क्रिसमस भी है, तो उसके बाद शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत होती है या नहीं, बाहर आते हैं या नहीं। तो ये बहरहाल ये अगले हफ्ते के आने वाले 2-4 दिनों के अंदर पता चल जाएगा, या किसी और केस के अंदर उनको ठोक दिया जाता है, अंदर रखा जाता है। तो ये बहरहाल आने वाले हफ्ते के अंदर इस चीज़ के ऊपर भी जो है ना ये पता चल जाएगा। तो इमरान खान याजी की जो बारे में जो रिमार्क्स उन्होंने दिए थे, वो उस रिमार्क्स के अंदर नून लीग जो है ना ये तपी है कि जब इनका लाडला जो है ना ये फंसने वाला होता है तो उसका मासूम भी करार दिया जाता है, उसको नए अंदाज से लॉन्च करने की
کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ پی ٹی آئی جبکہ پاکستان پیپل پارٹی کا موقف یہ ہے، ان کا بھی رد عمل اس کے اوپر آیا ہے کہ اپنے لاڈلوں کو انہوں نے دونوں کا بولا ہے کہ ایک لاڈلا اور لاڈلا پلس، تو ان کو ریلیف دینے کے لیے قانون کے معیار ہی ڈفرینٹ ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں آگے چل کر جو ہے نا یہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کیا نہیں۔ اور اس وقت جو الیکشن کا میدان سج چکا ہے، اور صرف اور صرف یہ حقیقت بھی ہے، گراؤنڈ ریالٹی بھی یہی ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی انتخابی عمل کے لیے بالکل تیار ہے۔ پنجاب کے اندر پاکستان پیپل پارٹی کو کمزور کر دیا گیا تھا، مگر بلاول بھٹو زرداری جس طریقے سے پنجاب کے اندر پاکستان پیپل پارٹی کو انگیج کر رہے ہیں، ووٹرز کو انگیج کر رہے ہیں، تو وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں ووٹر کو، تو وہ یہ کوئی بعید نہیں کہ پنجاب کے اندر پاکستان پیپل پارٹی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے اور ایک سرپرائز دے، کیونکہ ابھی صرف نامینیشن پیپر جمع ہوئے ہیں، آج ان کی آخری تاریخ ہے، تو نامینیشن پیپر بھی جو ایکسٹینشن کے بعد نون لیگ کی ریکویسٹ کے اوپر، تو پھر اس کے بعد یہ اگلا عمل یہ شروع ہو جائے گا ٹکٹوں کی، یعنی کہ کینڈیڈیٹ مختلف جو ہے نا وہ جا کر اپنے ٹکٹیں جمع کرائیں گے کہ یہ ہمیں یہ فلانی پارٹی کا نشان دیا جائے، یہ پارٹی کا ٹکٹ میرے پاس ہے۔ تو پنجاب کے اندر پاکستان پیپل پارٹی کے لیے اوپن فیلڈ ہے، اس کے لیے کوئی بہت بڑا چیلنج نہیں ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم کرنا پاکستان پیپل پارٹی کے لیے چیلنج نہیں۔ تو اس وقت جو تذبذب کا شکار ہے وہ جناب نون لیگ ہے۔ نون لیگ تذبذب کا شکار اس لیے ہے، پی ٹی آئی تو ویسے ہی جو ہے نا یہ اس پروسیس سے تقریباً الیکشن کے پروسیس سے وہ آؤٹ ہے، اور اس وقت بحثیت سیاسی جماعت بھی اس کا وجود نہیں، اور چونکہ ان کا رجسٹریشن کینسل ہو چکی ہے، اور رجسٹریشن کینسل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا انتخابی نشان بلہ بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا ہے۔ آل دو کہ پی ٹی آئی جو ہے نا یہ سپریم کورٹ کے اندر جانے کا ارادہ رکھتی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے نا یہ ہم چیلنج کریں گے اس ڈیسیجن کو، جبکہ دوسری طرف ایک پارٹی ہے ہم عوام پارٹی، اس نے بلے کے انتخابی نشان کے لیے الیکشن کمیشن کو درخواست دے دی ہے کہ بلے کا انتخابی نشان ہمیں دیا جائے۔ تو پی ٹی آئی کے جو فالورز ہیں وہ اس کے اوپر سیکھ پا ہیں، وہ حقائق ان کی نظر میں کوئی چیز نہیں ہوتی، ان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ جناب ہماری مظلومیت، حالانکہ اس مظلومیت کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ اگر بر وقت اور پرفیکٹ اپنے پارٹی کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے نا انٹرا پارٹی الیکشن کرا لیتے تو آج ان کو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا، آج پی ٹی آئی بحثیت جماعت الیکشن کے اندر بھی ہوتی اور بلے کا انتخابی نشان بھی ہوتا۔ تو اب دیکھتے یہ ہے کہ دوسری پارٹی بلے کا انتخابی نشان پہلے لینے میں کامیاب ہوتی ہے، یا پی ٹی آئی جو ہے نا یہ سپریم کورٹ کے اندر سے ریلیف لے کر تو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو نل اینڈ وائڈ کرواتی ہے یا نہیں۔ تو نون لیگ جو تذبذب کا شکار ہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جب آئے تھے انہوں نے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز انہوں نے بالکل ختم کر دی تھی، پھر اس کے بعد جناب وہ بلوچستان میں بھی گئے، وہاں پر بھی جا کر کمٹمنٹ کر کے آئے، کے پی کے اندر بھی انہوں نے کچھ کمٹمنٹ کی، انہوں نے جناب سندھ کے اندر بھی کمٹمنٹس کی، پھر جو ان کی مین کمٹمنٹ جو تھی وہ انہوں نے کی آئی پی پی کے ساتھ، اور بیسیکلی جو فرنٹ پر نظر اسی طرح آتا ہے کہ انہوں نے آئی پی پی کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے کمٹمنٹ کی، مگر در حقیقت انہوں نے کمٹمنٹ ان لوگوں کے ساتھ کی، ان قوتوں کے ساتھ کی جنہوں نے میاں صاحب کو گرین سگنل دیا تھا کہ آپ پاکستان میں آئیں، پاکستان میں آ کر اپنی سیاست کریں، آپ کے مقدمات بھی ختم کر دیے جائیں گے، اور آپ کو یعنی کہ جو نون لیگ کی زبان سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا ہم ازالہ کر دیں گے، اور اسی لیے میاں صاحب کو جو ہے نا آتے ہی پروٹوکول وغیرہ بھی ملا، اور بایو میٹرک کے لیے بھی ایئرپورٹ پر ان کو جو ہے نا وہ جا کر ان کے کروائے گئے بایو میٹرک بھی، تو ان کو بڑا رائل پروٹوکول ان کو ملا تھا، اور یہی نون لیگ یہ تاثر دینے میں یہ بڑی حد تک یہ کامیاب ہوئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ سیم پیج کے اوپر، اور آنے والے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب اس جو ہے نا یہ جو انہوں نے پراپاگنڈا کیا تھا اس کو ڈیفیوز کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے رابطہ عوام مہم کے ذریعے، اور ان کے نون لیگ کے پاؤں کے نیچے سے، اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں کے نیچے سے جو اقتدار کی زمین تھی وہ کھینچ لی۔ اب میاں صاحب نے جو ہے نا کمٹمنٹ تو کی ہوئی ہے، اور اب یہ مرحلہ ہے ٹکٹوں کی تقسیم کا، تو ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے پنجاب کی تمام ڈویژن، میرے خیال 8-9 ڈویژن ہے شاید پنجاب کی،
تو تقریباً ان کے کوئی 1.5 درجن کے قریب میاں صاحب کے اجلاس ہو چکے ہیں، اور اجلاس ہو چکے ہیں، ان کا نتیجہ 0 جمع 0 = 0۔ وہ اس لیے کیونکہ ابھی تک نون لیگ جو ہے نا اپنے حتمی فہرست دینے کے اندر یہ کامیاب نہیں ہوئی کہ ہمارے فلاں حلقے سے فلاں امیدوار ہوگا، فلاں امیدوار ہوگا۔ جو ان کے جو پکے حلقے ہیں، جس طرح یہ احسن اقبال صاحب کا ہے، رانا تنویر کا ہے، یا میاں جویل لطیف وغیرہ، اور اس طرح لاہور کے حلقے ہیں، یہ تو ان کے کنفرم ہے۔ خواجہ آصف کا ہے کہ یہ تو وہاں سے لڑیں گے الیکشن، مگر جو ہے کہ جہاں پر آئی پی پی کے ساتھ انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی، آئی پی پی جو ہے نا یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے تقریباً جو ہے نا یہ 40 کے قریب جو ہے نا یا 70 کے قریب سیٹیں مانگی تھی پنجاب کے اندر سے، اور باقی جو ہے نا یہ صوبائی اسمبلی کی بھی انہوں نے کچھ، میرا خیال شاید صوبائی اسمبلی کی 70 اور باقی انہوں نے 40 مانگی تھی، قومی کی وہ یہ دعویٰ کرتی ہے۔ تو اگر یہ ان کو ایڈجسٹ کرتی ہے، ادھر جناب کاف لیگ کو بھی انہوں نے ایڈجسٹ کرنا ہے، چودھری شجاعت حسین کو، تو ان کے اپنے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ جو ہے نا ان کو ٹکٹ نہ دینا نون لیگ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ پھر ایک اور جو ہے نا یہ فیصل آباد کے اندر جو کمٹمنٹ ہوئی، ایک آڈیو بھی لیک ہوئی کہ میاں صاحب نے ایک اسٹریٹجی بنائی تھی کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے، جن لوگوں نے نو کانفیڈنس موشن کے بعد پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کی سپورٹ کی، جن کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق تھا، تو پی ٹی آئی کا وہ باغی گروپ تھا، پی ٹی آئی کو وہ چھوڑ چکا تھا، تو ان کو جو ہے نا یہ ٹکٹیں دیں گی۔ جیسے فیصل آباد کے اندر راجہ ریاض ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے مسلم لیگ نون کے لیے۔ پھر ایک نواب وزیر ہے میرا خیال شاید ان کا نام، تو جہاں سے یہ طلال چودھری ہے، تو ان کا بڑا چیلنج ہے۔ اسی طرح لاہور کے اندر بھی ان کو چیلنجز ہیں کہ ان کو چیلنجز جو ہے نا یہ نپٹنے کے لیے نون لیگ کے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ میاں نواز شریف صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور ان جماعتوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی، میاں صاحب وہ پوری کرنے سے قاصر ہیں۔ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ناراض نہ ہو، اور نیچے سے اگر اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پارٹی ان کی ناراض ہو جاتی ہے۔ تو میاں صاحب اس صورت کے اندر جو ہے نا یہ کسی سیف ایگزٹ کی تلاش میں ہیں کہ یہ جو عذاب میاں صاحب کے اوپر جو نازل ہوا ہے ٹک ٹاک کی تقسیم کے حوالے سے، تو اس کی سیف ایگزٹ کیا ہے؟ بلکہ میاں صاحب بعض کا تو کیونکہ ان کی ایج فیکٹر بھی ہے، اور پھر پاکستان کی سیاست سے بھی تقریباً وہ آپ لگا لیں کہ 2017 کے بعد ہی وہ تقریباً آؤٹ تھے، اور 2017 کے بعد دوبارہ یہ ان ہوئے ہیں پالیٹکس کے اندر، تو ان کا گراؤنڈ ریالٹی کا اتنا پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے اندر صبر اور تحمل اتنا ہے۔ تو بعض کا تو وہ اپنے اجلاسوں کے اندر گھبرا کر یہ بھی کہتے ہیں جب کوئی سلوشن نہیں نکال سکتے کہ میں اس سے بہتر تھا کہ میں لندن میں رہتا، تو کیا میں لندن واپس نہ چلا جاؤں؟ تو میاں صاحب یہ بھی ایک تھیوری، یہ بھی ایک پراپوگنڈا، یہ بھی ایک گردش کر رہی ہے خبر یا افواہ، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میاں صاحب سنجیدگی سے لندن کی واپسی کے لیے بھی غور کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمٹمنٹ کو، اور اس کے ساتھ اپنی پارٹی کے اندر جاری جو رساکشی ہے، اس کے اوپر وہ قابو پانے میں بری طرح ناکام میاں صاحب ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ ٹکٹوں کی تقسیم کا آنے والے چند ہفتوں کے اندر، چند دنوں کے اندر یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا، جب ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ آئے گا، جب کینڈیڈیٹ کو اناؤنس کرنا ہے کہ نون لیگ کہاں پر کھڑی ہے اور دیگر جماعتیں کہاں پر کھڑی ہیں۔ تو میں بھی منتظر ہوں، آپ بھی منتظر رہیں، انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔